जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इख्तलाफ का अंजाम तलाक नहीं होता। हो सकता है आज का ये सबक आपके किसी सवाल का जवाब हो या आपके जानने वालों में से किसी के मसले का हल। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम कुरान पाक की एक ऐसी आयत समझेंगे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला घरेलू इख्तलाफात का बेहतरीन हल बयान फरमाते हैं। आइए अदब व एहतराम के साथ अल्लाह ताला का कलाम सुनते और समझते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन इम्रातुन, अगरचे किसी औरत को खाफत डर हो, मिम बालिहा, अपने शोहर से, नशूज़न ज़्यादती का, औ एराज़न या बेरगबती का, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, पस नहीं है गुनाह उन दोनों पर। यहाँ पे देखें आयत मुबारका जो हमने अभी शुरू किया है और जो इससे पहले सबक पढ़ा था हमने इसी रुकू की पिछली पहली आयत कि वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, सवाल करते हैं आप अलैहिस्सलाम से औरतों के बारे में। कुल, फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला युफ्तीकुम, तुम्हें बताता है, फ़ी हिन्ना, इनके बारे में। देखिए कितनी खूबसूरत ये आयत मुबारका है और कुरान पाक को पढ़ कर कैसे सुकून ना मिले जब कि कुरान पाक की जो एक तरतीब है या इसकी जो आयात हैं, वो कोई भी परेशानी है इंसान को, किसी भी तरह का कोई मसला चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ भी है, हम कुरान पाक पढ़कर जब खोलकर पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर उस सूरत में जब कि कुरान को हमने समझा हो, इसका तर्जुमा हमें समझ में आ रहा है कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, तो ये बहुत खूबसूरत एक जो अल्लाह ताला का कलाम है, बहुत ही खूबसूरत है कि इसके बारे में क्या ही मैं बताऊं। देखिए यहाँ बिल्कुल इसी तरह है कि जब हमारा दिल करता है ना हम किसी से बात करें तो अगला बंदा हमें जो है ना वो इस मसले का हल बताए, तो हमें वो इंसान बड़ा प्यारा लगता है जिससे हम दिल की बात कह सकते हैं। ऐसा ही है ना कि जब हम किसी से दिल की बात करते हैं हमें तसल्ली हो जाती है, वो हमें कोई तसल्ली देता है अगला सुनने वाला। तो देखें कुरान गोया इसमें जो आयात हैं ये ऐसी है जैसे हमें तसल्ली देता है। अब देखिए ना कि ये सवाल आ रहा है कि लोग आप अलैहिस्सलाम से औरतों के हकूक़ के मुतालिक सवाल कर रहे हैं। अल्लाह पाक आगे से क्या फरमा रहे हैं कि कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह तुम्हें बता रहा है, यानी ये गोया अल्लाह ताला हमसे हम कलाम है। अगर हम इसको समझ के पढ़ें तो क्या ही खूबसूरत सुकून देने वाली ये किताब है, दिल को सुकून मिल जाता है। गोया ऐसे लगता है जैसे वाकई ही हमारी कोई चीज़, हमारी जो बात है उसको कोई सुन भी रहा है, आगे हमें रिप्लाई भी आ रहा है, दिल को सुकून हो रहा है पढ़ के। तो ये जो आयत मुबारका भी हम आज पढ़ रहे हैं सूरह निसा की आयत नंबर 128, इस आयत मुबारका में भी औरत के हकूक़ के मुतालिक बात है, चूँकि इस सूरत का नाम ही अन्निसा है, औरतों के मुतालिक। तो इस सूरत में सूरह निसा के इब्तदा में बहुत सारी आयत गुज़र चुकी हैं मियाँ बीवी के हकूक़ के मुतालिक। तो यहाँ पर मुख्तसर इसका बयान होगा क्योंकि इन आयत का पिछली तमाम आयत से जो रब्त है सूरह निसा के शुरू में आ चुका है। तो अल्लाह ताला ने घर छोड़ने का एक तरीका बयान किया है, शोहर को बता दिया कि अगर बीवी में कोई भी मसला है, कोई ख़राबी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसमें बेहतरी डाल दें। मर्द को बता दिया कि बीवी में कुछ बातें ऐसी हैं कि जो तुम्हें नहीं पसंद, फिर भी तुम्हें बर्दाश्त करना है। ये सारा कुछ इस सूरत के इब्तदा में गुज़र चुका है। तो यहाँ पे एक और तरीका बता दिया गया है, मियाँ बीवी के मसले हल नहीं हो रहे तो मुनसफ़ कायम करें, मतलब कि हाकिम मियाँ की तरफ से भी हो, बीवी के अहल में से, यानी कि दोनों के ख़ानदान बैठें और बैठकर मर्द और औरत की इस्लाह करें। तो यहाँ पर कुरान पाक एक तीसरा रास्ता भी बता रहा है, यानी कि क्या है, पहले हम इसका तर्जुमे को समझते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर, इसकी वजाहत आपको बताती हूँ कि क्या आ गया कि व इन इम्रातुन, अगरचे औरत को खाफत डर हो, मिन बालिहा, अपने शोहर से, नशूज़न औ एराज़न, किस चीज़ का उसे अंदेशा है कि वो उसकी तरफ से बेरुखी करेगा, मुंह मोड़ ले, ठीक है। नशूज़ कहते हैं हद से जो है ना वो गुज़र जाना, ज़्यादती करना, हद से गुज़र जाना नहीं, ज़्यादती करना, या उसके जो बीवी के हकूक़ हैं उनको पूरी तरीके से अदा ना करना, और एराज़न, या उससे बेरगबती इख्तियार करना। फ़ला जुनाहा अलैहिमा, पस नहीं है कुछ गुनाह उन दोनों पर।
علیہما ان دونوں پر یعنی میاں بیوی پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کس چیز کے بارے میں کوئی جو حرج ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کس میں کہ وہ آپس میں صلح کی کوئی صورت اختیار کر لیں، ان یصلحا یہ کہ وہ صلح کر لیں، بینہما آپس میں دونوں صلح کرنا، والصلح خیر اور صلح بہتر ہے، واحضرت الانفس الشح اور رکھی گئی ہے، اور انسان کے دل میں رکھا گیا ہے، الانفس نفسوں میں، نفس میں، دل میں، کچھ بھی اس میں جو بھی ترجمہ آئے گا وہ بہتر ہے، نفس کر لیں یا دل کر لیں، کہ واحضرت الانفس الشح اور انسان کے دل بخیلی کی طرف مائل رہتے ہیں، بخل کی طرف مائل رہتے ہیں، وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم حسن سلوک اختیار کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرہ ان سے باخبر ہے، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ پاک ازدواجی زندگی کا ایک نہایت اہم اصول بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، جس سے بیوی کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ رشتہ مزید کمزور نہ ہو جائے، تو ایسے موقع پر اسلام جلد بازی میں گھر توڑنے کی تعلیم کبھی نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اسلام بہت پیارا مذہب ہے، بلکہ اسلام تو سب سے پہلے صلح کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے کسی ایسے معاملے پر اتفاق کر لیں جس سے گھر آباد رہ سکے تو شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اب یہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیے اس آیت میں جو آیا ہے جملہ کہ وَالصُّلْحُ خیر، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ الصلح خیر، کہ بہتر جو چیز ہے یعنی کہ بہت جامع ہے، صلح ہر اس راستے سے بہتر ہے جو نفرت، جھگڑے یا جدائی کی طرف لے جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس میں بخل موجود ہوتا ہے، یعنی ہر شخص چاہتا ہے اس کا حق پورا ملے، اس کی بات مانی جائے۔ تو دیکھیے شوہر بخل ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ یہ ہے، یہ جو صلح کا درمیان میں بات آ گئی ہے نا کہ وہ دونوں آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، اس کا یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کا آپس میں تعلق جو ہے نا وہ نہیں صحیح نہیں چل رہا، ان کے درمیان جو ہے نا وہ ان کے رشتے میں گیپ آتا جا رہا ہے، دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو پھر اس سے بہتر اللہ پاک نے تو یہی بتا دیا کہ اس سے بہتر یہ ہے، مزید جب دوری آ جائے تو بہتر حل یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی بیٹھیں، آپس میں کسی بھی بات پہ رضامندی اختیار کر لیں، مطلب کہ جیسے عورت کو اختیار دیا گیا کہ اگر بیوی یعنی کہ شوہر جو ہے نا وہ اگر کوئی بھی معاملات پورے نہیں کر رہا، حقوق پورے نہیں کر رہا، عورت کو اس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بیٹھے اور اس سے خلا کی بات کر لے، بینہما صلحن، کہ وہ دونوں آپس میں کوئی یعنی ایسی چیز پہ راضی ہو جائیں کہ جس پہ معاملہ صلح صفائی سے بالکل ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے، کہ یا یہ نہ ہو کہ لڑائی جھگڑا کر کے وہ جدا ہوں، تو بہتر طریقے سے وہ بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں۔ اور یہ ہے کہ اگر اس میں یہ بھی ہم شروع سبق میں پڑھ چکے ہیں، اگر بیوی خود خلا لے گی تو اس کا یہ ہوگا، اگر اس نے حق مہر وہ شوہر نے ادا کر دیا ہوا ہے اس میں سے آدھے اس کو واپس کرنے ہوں گے، اگر نہیں دیا تو پھر اس کو معاف کرنا ہوگا اگر وہ خود خلا لے رہی ہے، تو یہی چیز ہے۔ تو یہ جو آ رہا ہے نا وہ احضرت الانفس الشح، اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا اس میں بخل موجود ہوتا ہے، انسان کے اندر بخل سے مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ بھی چاہے گی کہ اس سے میری جان چھوٹی رہے، مطلب کہ میں اس سے علیحدگی تو اختیار کروں، خلا بھی لے لوں، لیکن مجھے حق مہر نہ چھوڑنا پڑے۔ شوہر کے ذہن میں بھی ہوگا یہی چیز کہ میں اس کو جو ہے نا وہ طلاق دوں گا تو خلا جو ہے نا وہ یہ جو ہے حق مہر یہ مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ بخل کا معنی، بخل کو اسی چیز میں معنی میں لیا گیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات پوری ہو، ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ اور پھر آخر میں کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ وَتَتَّقُوا اور تم اس سے ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک کہ جو کچھ تم کام کرتے ہو، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے جب بھی گھر میں اختلاف ہو، ضد کی بجائے نرمی، غصے کی بجائے حکمت اور اپنی خواہش کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے، یہی اس آیت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھ سکتے، ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم
کتنا بھی چاہو یا اگرچہ تم کتنی ہی خواہش رکھو، فلا تمیلوا کل المیل، پس نہ تم جھک جانا ان میں سے کسی ایک کی طرف، فتذروہا، پس نہ چھوڑ دینا اس کو، المعلقہ، معلق، یعنی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو۔ تو اسی چیز کا یہاں ذکر کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ تم کتنی بھی چاہے تم اس کی خواہش رکھو کہ اور کوشش کرو تو تم ہرگز ان کے درمیان، یعنی کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو ان کے درمیان وہ کبھی بھی نہیں جو ہے نا وہ ایک طرف اس کا جھکاؤ ضرور ہو جائے گا، دونوں میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا۔ تو یہی چیز آگے فلا تمیلوا کل المیل فتذروہا کالمعلقہ، یعنی ایسا نہ کرنا کہ تم لہٰذا کہ ایک ہی طرف اس قدر نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، ابھی جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کی ترغیب دی۔ اب اس آیت میں عدل و انصاف کی ایک اہم حقیقت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ دل کے میلان میں مکمل برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت اور دل کا جھکاؤ انسان کے مکمل اختیار میں نہیں ہوتا، اور ایسا ہی ہے، یہی حقیقت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ انسان اپنے اختیار والے معاملات میں بھی نا انصافی کرے۔ وقت دینا، نان و نفقہ، اچھا رویہ رکھنا، عزت و احترام اور دیگر حقوق میں انصاف کرنا ضروری ہے، اور یہی وہ عدل ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک کی طرف اتنا زیادہ جھک نہ جاؤ کہ دوسری بیوی دوسری پوری جو ہے نا دوسری نہ رہے، پوری بیوی جو ہے نا وہ نہ رہے، مطلب کہ نہ وہ درمیان میں لٹکی ہوگی کہ نہ وہ بیوی رہے نہ وہ آزاد، بلکہ ایک معلق کیفیت میں زندگی گزار رہی ہے، درمیان میں لٹک رہی ہے۔ تو اسلام کسی پر ظلم یا حق تلفی کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، بلکہ ہر رشتے میں انصاف اور ذمہ داری کی تعلیم دیتا ہے۔ تو دیکھیے سامعین کرام، آیت کے پھر آخر میں اللہ پاک امید کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں کہ اگر کبھی انسان سے کوتاہی ہو جائے پھر وہ اپنی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے رویے کو بہتر بنا لے تو اللہ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے ہر تعلق میں انصاف، حسن اخلاق اور اللہ کی طرف اللہ کے خوف کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہی طرز عمل گھروں میں سکون، محبت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، آج کی ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو قیمتی اصول عطا فرما دیے۔ پہلا یہ کہ جب اختلاف پیدا ہو جائے تو حتی الامکان صلح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ صلح خیر، یعنی صلح ہی بہتر ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہر حال میں عدل، انصاف، حسن سلوک کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک مضبوط اور پرسکون خاندان کی بنیاد ہے۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ قرآن پاک کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی، اپنے گھروں اور اپنے معاملات میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آج کا یہ سبق آپ کے لیے مفید رہا ہو، اسے ضرور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کسی کے گھر میں محبت، صلح اور سکون پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔